ज़ोहल और ज़ोहल की साड़सती कोई भी बंदा है जो इल्म नजूम से शगफ़ रखता है और आमलीन के पास आता जाता है तो ये अल्फाज उसे सुनने को आम जाम मिलते हैं। ज़ोहल की साड़सती क्या है? बेसिकली देखा जाए तो ये आमलीन के लिए कमाई का एक धंधा है। ज़ोहल की साड़सती अपनी जगह एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जिसका ताले बुर्ज में ज़ोहल हो उसे भी साड़सती कह दिया जाता है, जिसके कमरी बुर्ज में ज़ोहल हो उसे भी साड़सती कह दिया जाता है और जिसके शमसी बुर्ज में ज़ोहल हो उसे भी साड़सती कह दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस वक्त जो कैफियत है ज़माने की अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ आप ये याद रखिएगा कि हर दूसरे शख्स को साड़सती का शिकार बना दिया गया है, गोया कि वो उलझा हुआ है। मेरे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं जनाब पिछले 18 सालों से हमारी साड़सती ख़त्म ही नहीं हुई। तो बड़ी हैरानगी सी बात होती है। आज हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल की साड़सती पर और साड़सती से बचने के कवायद और आमलीन से बचने के तरीके जिनको आप इख्तियार करके मुख्तलिफ आमलीन से बच सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं जनाब। ज़ोहल की साड़सती क्या है? बुनियादी तौर पर सितारा ज़ोहल की जो साड़सती है ये एक साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट है। साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट जो इंडिया की शुमाली इलाका जात के जो मुनज्जिमीन हैं, ये साड़सती बुनियादी तौर पर उनकी ईजाद है। और याद रखिएगा साड़सती का एक सबसे बड़ा कुलिया ये है कि कमर जिस बुर्ज में होता है उस बुर्ज से एक घर पहले 12वें घर में जब 45 दर्जे कमर से पीछे ज़ोहल आ जाता है तो साड़सती का आगाज़ हो जाता है और जब कमर से 45 दर्जे आगे चला जाता है तो साड़सती का इख्तिताम हो जाता है। ये कोई कुलिया नहीं है कि ज़ोहल बुर्ज हौत में है, अब वो चाहे किसी भी दर्जे पे है, बुर्ज दलू में है चाहे किसी भी दर्जे पे है तो उसको पूरे 30 दर्जात ले लेंगे। लेकिन जो कुलिया और कायदे की बात आपको मैंने बताई वो ये है कि कमर से 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद ये 90 डिग्री बनते हैं। तकरीबन ये 3 घर जायचे के बन जाते हैं और 30 दर्जे का चूँकि एक बुर्ज होता है 30 90 दर्जे ये बन जाते हैं। ज़ोहल का ये दौरानिया कमो बेश 7 साल 8 माह के करीब करीब होता है। इसे साड़सती यूँ कहा जाता है कि 7.5 साल एवरेज दौरानिया लिया जाता है ज़ोहल का, क्योंकि ज़ोहल 29.5 साल में 12 बुर्जों में अपना दौर कंप्लीट कर लेता है। ज़ोहल क्या है? ज़ोहल की सबसे पहले तो आप डेफिनेशन और ज़ोहल की जो खसूसियत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे तमाम अफराद जिनका शिकवा सितारों की नहूसत का है और ये कहते हैं कि जी हमारी साड़सती ख़त्म हो नहीं होके दे रही, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें और उन तक आप ये वीडियो पहुंचा भी सकते हैं, सवाब जारिया के तौर पे भी पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी नक्श का कोई ज़िक्र नहीं है, किसी पढ़ाई का कोई ज़िक्र नहीं है, किसी भी किस्म की कोई ऐसी आपको चिल्ला कशी नहीं करनी है जिससे आप ज़ोहल की साड़सती से बचेंगे। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ जनरल आपकी लाइफ के मुंसलिक बातें हैं। आप अपने एटीट्यूड को, अपने तरीके को किस तरीके से मेंटेन करें कि ज़ोहल की साड़सती से आप हंस खेल के मुकाबला भी कर सकते हैं और इसको आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ज़ोहल की साड़सती कब आई और कब गई और आप उस दौर से गुजर भी जाएंगे। करें हम पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ज़ोहल बुनियादी तौर पर डिसिप्लिन मांगता है, आपसे लाइफ में डिसिप्लिन मांगेगा। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो ज़ोहल आपको यकीनन मुतासर करेगा। ज़ोहल की
سارستی کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ قمر جو کہ بنیادی طور پر نفسیات کا ستارہ ہے، ہماری سوچ کا ستارہ ہے، اگر یہ ذائچے میں کمزور جگہ پر ہے، کمزور واقع ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا پھر جب زحل قمر کے ساتھ آئے گا تو یہ انسان کی نفسیات کو مزید ڈیمیج کرے گا اور مزید مایوسی لے کر آئے گا، مزید اس کے اندر جو ہے منفی سوچیں پیدا ہوں گی، منفی خیالات پیدا ہوں گے، اور جتنے یہ منفی خیالات بڑھتے چلے جائیں گے انسان اتنی ہی غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ ستارہ زحل ڈسپلن کا ایک ستارہ ہے۔ ستارہ زحل کا کام ہے آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو حل کریں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ زحل کا ایک نعرہ ہے کہ آپ نے اپنی حدود، اپنے اختیار کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اپنی چادر سے جب بھی پاؤں باہر نکالیں گے آپ کو چادر چھوٹی پڑ جائے گی، اور آپ اپنی بساط سے جب بھی زیادہ کوشش کریں گے تو وہ کوششیں آپ کے سسٹم کو ڈیمیج کرتی چلی جائیں گی، غیر محسوس طریقے سے، بالکل اس طریقے سے ڈیمیج کریں گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ زحل بنیادی طور پر صبر و برداشت پیدا کرتا ہے، صبر و برداشت کا تقاضا کرتا ہے، درگزر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ زحل کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو آپ اپنا لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا زحل قطعی طور پر متاثر کرنے والا ستارہ نہیں ہے۔ زحل حضرت علی کرم اللہ وجہہ، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ستارہ ہے، اور امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ زحل کو برا مت کہو، زحل جو ہے وہ ہمارے جد امیر المومنین کا ستارہ ہے۔ زحل کو معلم فلک کہا جاتا ہے۔ معلم فلک کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا یہاں پھر ایک قول مولا علی علیہ السلام کا کہ عقل ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے، بادام کھانے سے نہیں آتی، اور زحل جب جب آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آتا ہے آپ کو اپنے دوست احباب کی، اچھے برے کی، اپنے موافق اور غیر موافق ساتھیوں کی، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی خصلت کو اجاگر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشکل کے اس وقت میں کون آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں چل رہا۔ تو زحل کی سارستی ایک مسلمہ امر ہے۔ زحل ہر 27 سال بعد واپس اسی مقام پہ آ جاتا ہے، 27 سے 28 سال بعد اسی برج میں آ جاتا ہے جس برج میں آپ کی ولادت کے وقت تھا۔ اور بنیادی طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زحل کے جو ہیں وہ کہ انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں زحل پیدائش کے وقت کہاں تھا، تو اس کے مطابق پھر آپ کی لائف میں زحل کے دور آئیں گے۔ یاد رکھیے گا چند چیدہ باتیں میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے زحل آپ کو متاثر کرتا ہے اس وقت جب آپ ہوتے ہیں 8 سال 9 سال کی ایج میں۔ 8 سال 9 سال کی یہ ایج وہ ہوتی ہے کہ جب زحل اپنے مقام سے، اپنے آپ کے ذائچے کے مقام سے 45 ڈگری پر موجود ہوتا ہے، چوتھے گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ کے ذائچے سے چوتھے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے بدزن کرتا ہے، بعض اوقات یہ آپ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، ضد کی طرف لے جاتا ہے، اور 8 سے 9 10 11 سال تک کی یہ جو ایج ہوتی ہے یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ اس ایج کا بچہ سمجھتا نہیں ہے اور اپنی ضد پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ زحل کی اگلا جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیں 14 سال سے 17 سال کے درمیان، جب زحل 180 درجے کے اوپر موجود ہوتا ہے اپنے ولادت کے مقام سے۔ براہ راست اس کو یوں کہا جائے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب ہم 9th 10th 8th کلاس 8ویں سے میٹرک کی کلاس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں،
اور زحل جب ہمارے پیدائشی مقام سے جسٹ اپوزٹ ہو جاتا ہے تو ایجوکیشن، تعلیم، اسکول، کالج، اس جانب بچوں کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دور ہوتا ہے یا یہ وہ بیس ہوتی ہے کہ اسی کی بیس پر آپ نے آگے چل کے سائنس یا آرٹس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر آپ نے میڈیکل یا انجینئرنگ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ میٹرک آپ کی جتنی اچھی ہوگی، آپ کا تعلیمی کیریئر آگے چل کے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ زحل کا اگلا دورانیہ، جب زحل ٹھیک 10ویں گھر میں اپنے مقام سے آگے بڑھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا یہ دور جو آتا ہے وہ تقریباً 21 سے 22 سال کا دور ہوتا ہے، جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو اپنے عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہیے، آپ کو کام، کاروبار، جاب اور کیریئر کے حوالے سے سوچیں اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ دور ہوتا ہے کہ جب انسان، ایک لڑکا یا ایک لڑکی بلوغت کے مرحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہاں جنسی جبلت اپنا سر اٹھاتی ہے، اور اسی دور کے اندر اگر وہ صحیح طور پر اپنے معاملات کو کنٹرول نہ کر سکیں تو ان کی ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہائر ایجوکیشن بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیریئر میں قدم رکھنے کی صلاحیت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو وہ 4 دور ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں یہ زحل 22 سال کے تک 10ویں گھر میں آتا ہے، اور پھر 27 سے 29 سال کی ایج کے درمیان زحل واپس پلٹ کر اپنے ولادت کے مقام پہ آتا ہے۔ یہ اس طرح سے زحل کا پہلا دور کمپلیٹ ہوتا ہے۔ زحل کے اس پہلے دور کے اندر ہماری جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں کھل کر سامنے آتی ہیں اس وقت جب زحل واپس ریٹرن ہو کر اپنی نیٹل پوزیشن پہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بچپن میں کیا کیا، آپ نے جوانی کیسے ضائع کی، آپ نے کاروبار یا تعلیم کی طرف دھیان کیوں نہیں دیا۔ ان سب چیزوں کا خلاصہ ہمیں جا کر کے 28-30 سال کی ایج میں سامنے آتا ہے، جب ہم اس سارے مرحلوں سے گزر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زحل کا ایک سائیکل ہے۔ اسی طریقے سے زحل کا دوسرا سائیکل ہوتا ہے اور تیسرا بھی سائیکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا زحل کا پہلا سائیکل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ زحل کا دوسرا سائیکل خطرناک ہوتا ہے، جو عموماً آپ کو 47 کی ایج سے لے کے 54 کی ایج کے درمیان میں آتا ہے۔ اس ایج کے درمیان میں زحل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، انسان کی اپنی بنیادی طور پہ طاقت اور توانائی میں خاصی کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، بڑھاپے کی جانب سفر شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور زحل اس وقت آپ کو میچورٹی کے لیول پر آگے لے جانے کے لیے اور پچھلی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ ایک بار موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ زحل کا ایک چھوٹا سا سینیریو میں نے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ آپ اس کی خصلتوں کو سمجھیں۔ زحل جب بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا یا آپ کی سوچ میں، آپ کے ذہنی خیالات میں منفی ضم بھی پیدا کرتا ہے، اگرچہ یہ زحل آپ کے کمر کے ساتھ والے ذائچے میں موجود ہو، قمری برج کے ساتھ موجود ہو۔ فرض کر لیتے ہیں آپ کا مون سائن جو بھی ہوگا 12 برجوں میں سے، وہاں جب زحل آئے گا تو یہ سارسوتی کا پیک لیول ہوگا، اور اسی پیک لیول کے درمیان بہت سارے غلط کام بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کا خمیازہ ہم آگے سالوں تک بھگتتے ہیں، ہماری نسلوں کو بہت کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ زحل سے کیسے بچیں؟ 8-9 چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں، زحل کی نحوستوں سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر کس طرح بچایا جائے اور کس طریقے سے عاملین کے ہتھ کنڈوں سے بچا جائے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ نمبر 1 سر فہرست یاد رکھ لیجئے کہ زحل کو، منفی دور کو تو آپ سمجھ چکے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا اور پچھلے ویڈیوز میں جو کہا۔ زحل کے بارے میں اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سارسوتی کا شکار ہیں،
تو اس سے یہ ضرور کہیے جناب آپ مجھے میرا قمری برج بھی بتا دیجیے، آپ مجھے میرا شمسی برج بھی بتا دیجیے، آپ مجھے میرا طالع برج بھی بتا دیجیے۔ اگر چلے طالع برج آپ کے وقت ولادت سے منسوب ہوتا ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم آپ کا قمری برج اور شمسی برج ایک دن یا ایک تاریخ کے اندر چینج نہیں ہوتا، بہت کم ریئر چانسز رہتے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ 5% چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ مون سائن اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے، بٹ سن اتنی جلدی اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ ضرور پوچھیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ساڑھستی کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور اکثر لوگ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس سے پریشان بھی ہیں۔ بہرحال کسی بھی ایسٹرولوجر سے جب ملے تو ان سے تحریری ذائچہ بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے لکھوا بھی لیں کہ ان کا مون سائن، سن سائن اور لگن سائن آپ کا کون سا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ چھوٹا سا نیٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں آپ گوگل پہ یہ ایک چھوٹی سی سرچ کر لیں، ٹوڈیز سیٹرن ٹرانزٹ، ٹوڈیز سیٹرن ٹرانزٹ، آج کل سیٹرن کہاں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ سمپل یہ 3 جملے لکھ دیجیے گا، آپ کو گوگل اتنا ضرور بتا دے گا کہ زحل اس وقت فلاں برج میں ہے، فلاں برج میں فلاں درجے پہ ہے، اور یہ رجت میں ہے یا مستقیم ہے، یہ دونوں تینوں باتیں آپ کو گوگل نے بتا دینی ہوتی ہیں۔ تو لازمی طور پر آپ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ سب سے پہلے تو مینٹلی اس خوف سے نکل جائیں کہ زحل کی ساڑھستی آپ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، اگر یہ طے ہو چکا ہے کہ زحل کی ٹرانزٹ یا زحل کی ساڑھستی آپ کے ذائچے میں چل رہی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا جو قدم اٹھانا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو منفی سوچوں سے نکالنا ہے، منفی خیالوں سے نکالنا ہے، مثبت رویہ اپنائیں، مثبت سوچ اپنائیں۔ اگر آپ کوشش کریں کچھ موٹیویشنل اور کچھ اس طرح کی محرک اور تحریک پیدا کرنے والی ویڈیوز، فلمیں، تقریریں یا پھر تحریریں پڑھنے کی کوشش کریں، جس سے آپ کے اندر حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی منفی سوچوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے یہ صلاحیت پیدا کر لی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے زحل کا 25% کام کر لیا، اور آپ 25% زحل کی ساڑھستی سے نکل گئے۔ اور یہ چیز یاد رکھ لیجئے، مثبت سوچنا ہے، مثبت رویہ اپنانا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ نیگیٹیوٹی کو، منفیزم کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے۔ مراقبہ اور ذہنی یکسوئی، میڈیٹیشن اینڈ مائنڈ کرٹیسزم۔ یاد رکھیے گا، ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کریں، اور مراقبہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی بہت زیادہ بڑے مراقبہ حال یا میڈیٹیشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ کے اوپر۔ اگر آپ بہت زیادہ متاثر ہیں زحل کی وجہ سے، اور منفیزم یا منفی خیالات، منفی سوچیں آپ کے ذہن میں بسیرا کرتی جا رہی ہیں، تو آپ کو مراقبے کی طرف جانا چاہیے۔ مراقبہ زحل کی وجہ سے ہونے والی بہت ساری خرابیوں کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیند کی کمی اور مختلف سوچیں جن کی وجہ سے نیند کا نہ آنا یا نیند میں آپ کا دماغ کا سکون حاصل نہ ہو سکنا، یہ مراقبے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ذہنی یکسوئی اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے کام پر پوری توجہ دے سکتے ہیں، کیونکہ زحل جب بھی ذہن کو بھٹکاتا ہے تو انسان اپنے کام سے غافل ہوتا ہے، اور جب کام سے غافل ہوتا ہے تو وہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے۔ مراقبے کی جانب جائیں، ذہنی یکسوئی اختیار کریں۔ تیسری چیز، اپنی صحت کا، اپنی خوراک کا، اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کیوں؟
کہ انسان جس وقت سوچوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اسے نہ تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، نہ اسے پانی کا احساس ہوتا ہے، نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا لباس کیسا ہے، میں نے وقت پہ سونا ہے، میں نے وقت پہ کھانا ہے، میں نے اچھی خوراک لینی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ درگزر کرنا شروع کر دیں گے اور خود پر توجہ نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کا مدافعتی نظام، آپ کی صحت سب سے پہلے کمزور ہوگی۔ جب یہ کمزور ہوگی تو زحل کی وجہ سے آپ کے اندر سستی، کاہلی اور بیڈ پر پڑے رہنے کی ایسی عادت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اپنے گھر سے نکلنا بھی پسند نہیں کریں گے، یا اپنے گھر سے کاروبار اور کاروبار سے گھر، تو یہ آپ کو بالکل باؤنڈ کر دیتا ہے۔ زحل کی اس باؤنڈریز سے آپ نے نکلنا ہے، اور زحل کی ان حدوں سے آپ نے بچنا ہے، جو منفی حدیں کریشن ہو رہی ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے بہتر ہے وہ اس میں یہ ہے کہ صحت مند زندگی کے اصول اپنائیں، واک کریں، اور کم از کم اگر آپ کسی بھی طور پر پڑھائی کی جانب جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا ذہن دیگر سوچوں سے آزاد ہو سکے۔ تعلقات زحل کی وجہ سے بہت خراب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، لوگ بیگانے ہو جاتے ہیں، تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے تعلقات کو، اپنے ریلیشن شپ کو مستحکم رکھیں، بنائے رکھیں، ان کے ساتھ چلتے رہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی عزت نہیں کی جا رہی، یا آپ کو وہ پذیرائی نہیں دیا جا رہا، یا آپ کو وہ ویلکم نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود آپ تنہائی سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنے تعلقات کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کریں، اور ملتے جلتے رہیں دوست احباب سے، بہن بھائیوں سے، تعلق داروں سے، اپنے میکے میں، اپنے سسرال میں ایسے تعلقات کو بنا کے رکھیں کہ آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ ایک گمنامی کی طرف چلے جائیں۔ زحل گمنام کر دیتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اپنے آپ کو گمنامی سے بچائیں اور اپنی ریلیشن شپ کو بنائے رکھیے، اور تعلقات اور اپنے دوست احباب کے قطعی طور پر پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں، ضرور ملیں اور ضرور رابطے رکھیں۔ اگلی بات آپ کو واضح طور پہ بتاتا چلوں، تجربہ کار اہل افراد اور ایسے افراد جو آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں، بزرگ ہیں، سینئر ہیں، آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ سینئر ہیں، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ سینئر ہیں، ان کی جو ہے آپ صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اور ان مسائل کو باہم گفتگو سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوئی غلطی آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کرے اور آپ اس کو اور زیادہ مشکلات میں پھنستے چلے جائیں۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی نیند کم ہو رہی ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا آپ کو باقاعدہ کاؤنسلنگ لینی چاہیے، کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت اور ذہنی کیفیات کو بہتر کرنا ہے، تاکہ آپ کا موڈ بہتر ہو، آپ کا مزاج اچھا ہو، اور آپ ایک پرسکون طریقے سے زندگی کو فیس کر سکیں اور زندگی کے معاملات کو لے کے چل سکیں۔ فلاح و بہبود کے کام کرنا، یہ زحل کے لیے سب سے اچھا امر ہے کہ آپ فلاحی کاموں میں شامل ہوں، آپ ایسے چیریٹی کے کام کریں، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ سب چیزیں زحل کے منفی اثرات سے بچانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور آپ جتنا کرتے جائیں گے آپ زحل کی نحوستوں سے اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے۔ صدقہ، خیرات، فلاحی کام، اچھے کام، اچھا مشورہ دینا، یہ اس چیزوں کو آپ جاری رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا اچھا مشورہ بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ اچھی باتوں کو اپنائیں، اچھی باتوں کو یاد کریں، اچھے وقت کو یاد کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے وقت کی توقع رکھیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میرے ستارے نحس ہیں، آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہوگی۔ اگر رات ہوتی ہے تو صبح کا اجالا بھی آتا ہے، اور صبح کے اجالے کے بعد ایک روشن دن بھی آپ کے لیے منتظر ہوتا ہے۔ تو آپ نے قطعی طور پر منفی ازم کی طرف نہیں جانا ہے۔
अच्छी बातों को, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी सोच रखनी है, अपने अतराफ़, अपने अहले खाना, अपने ख़ानदान के साथ अच्छा रवैया रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। मनफी सोच, मनफी दौर से निकलने के लिए आपको खुद मस्बत होना पड़ेगा। ये आखिरी बात बड़ी गौर की है और इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप नेगेटिव के साथ खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे तो याद रखिएगा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको उसका उलट करना है। अगर आपके जहन में मनफीज़म बसेरा कर रहा है तो उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कीजिए, हालात का मुकाबला कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वो बातें हैं जिन पर अमल करते हुए आप ज़ोहल के इस 7 साला, 7.5 साला दौर से हंसी खुशी गुजर जाएंगे। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ओहो जी मेरी साढ़सती शुरू हो गई और ये हो गया। और याद रख लीजिएगा तकरीबन 40% 50% अफराद ऐसे होते हैं जिनको साढ़सती का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। रियलिटी में साढ़सती 25 से 30% अफराद को डिस्टर्ब करती है जिनके दीगर से अर्गान मजबूत ना हो, जिसमें कमर भी है, मरीख भी है, मुश्तरी भी है और बज़ाते खुद ज़ोहल भी है। अगर इन चारों सितारों में से ज़ोहल के अलावा दीगर 3 सितारे भी कमज़ोर हैं तो फिर आपको साढ़सती से बचने के लिए बाकायदा किसी रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और ताकि आप किसी भी किस्म के आने वाले मनफी वक्त से बच सकें। इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। खुदा हाफ़िज़।